सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, ये आज़ाद डिजिटल है। मैं सलमान दुरानी हूँ और मेरे साथ जन जायद महमूद साहब मौजूद हैं। जन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दुरानी जन साहब, पहली कॉल पाकिस्तान को आनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहली कॉल जो है वो मोदी को कर दी, इंडिया, और वहाँ पे कुछ मामला डिस्कस हुए। लेकिन इस कॉल की इम्पोर्टेंस पे बहुत बात हो रही है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुरानी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप जो हैं वो इस वक्त अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, अपने या जो अपने कार्ड्स हैं वो थोड़े से शो कर रहे हैं कि वो प्रायोरिटीज़ किन कंट्रीज़ को दे रहे हैं या किन से बातचीत हो रही है। जो उनके मार्को रूबियो ने भी जब टेक ओवर किया, जब वो लगाए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो क्वाड की पहली मीटिंग की और उसके बाद जयशंकर के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है। देखिए, इस वक्त जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंस आपने देखनी होगी कि इंडिया खुद इस वक्त ट्रंप के साथ थोड़ा सा स्ट्रेस में ऑलरेडी है और उसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा डर है, खौफ है। पहली तो सबसे बड़ी तो इमिग्रेंट्स की है कि जिस तरीके से कोलंबिया में या ब्राज़ील में अभी इमिग्रेंट्स भेजे गए हैं और जिस तरीके से कोलंबिया का और उनका चल रहा है, तो इसी तरह अगर डिस्ग्रेसफुल तरीके से, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन अमेरिका जिनके डिपोर्ट होने का बहुत चांसेस हैं। फिर B41 वीज़ा के ऊपर इंडिया के ऊपर प्रेशर है। फिर अगर वो इंडिया के जो इकनॉमिक्स अगर वहाँ पे टैक्सेशन बढ़ाते हैं तो वो इस वक्त इन चीज़ों को, ये वो ख़तरात हैं जो इंडिया महसूस कर रहा है अमेरिका से अपने तल्लुकात के बीच में। तो वो अब इंडिया इस वक्त शोकेस कर रहा है अमेरिका को कि कहाँ कहाँ आपको हमारी ज़रूरत। देखिए, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है दुरानी जो आपकी भलाई में या आपके इंटरेस्ट में कम इंटरेस्ट होता है, वो अपना फायदा सोचता है, चाहे एक बिल का हो, चाहे $1 का हो, तो वो फायदा अपना देखता है। तो इंडिया उसको बता रहा है कि आपको हमारे साथ एसोसिएट होने में क्या फ़वायद है। दूसरा, इंडिया के अंदर थोड़ा सा खौफ पाया जाता है कि चाइना के साथ जिस तरीके से वो समझ रहे थे कि अमेरिका, ट्रंप जो है वो चाइना को डील करेंगे, उनके साथ कंपटीशन में आके बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन में जाएंगे, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ट्रंप, देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन बाद में, वो बिजनेसमैन पहले हैं। ही इज अनऑर्थोडॉक्स। उसका स्टेट्स क्राफ्ट जो है वो बहुत डिफरेंट है एक नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के मुकाबले में। तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इंडिया के कुछ क्रॉस फिंगर्स वो बैठे हुए हैं, इसी वजह से उन्होंने डील किया। हाँ, जो इंपॉर्टेंस ज़रूर है कि इंडिया का एक रोल है जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के बीच में उसने अदा करना है, एक वॉच डॉग का रोल है। वो चाइना कंटेनमेंट में भी है और अपनी हेजमनी को भी शो करने के लिए। देखिए, जो सी सुपरमेसी होती है, मिसाल के तौर पे इंडो पैसिफिक की मैं बात करता हूँ, तो वो आपकी माइट को शो करती है और ये हिस्ट्री में हमेशा रहा है। ही हू रूल्स द सी ही रूल्स द वर्ल्ड वाला आपने कहावत सुनी होगी। तो इंडिया उसमें अपने आप को दोनों जो स्टेट ऑफ मलाका की तरफ देख लें तो ऊपर पैसिफिक में देख ले, या नीचे आप अरेबियन गल्फ में देख ले, यहाँ पर वो अपने आप को स्पेशली नॉर्थ इंडियन सी जो है ना, इसमें इसके ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे और अपनी वो हेजमनी बढ़ा भी रहा है और अपने ट्रुप्स भी बढ़ा रहा है वहां पे अपने ऐसे ही। अच्छा, इस पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है ट्रंप के अपने ही स्टेटमेंट और पॉलिसी के ऊपर। एक तरफ तो वो कहते हैं कि नो वॉर नो वेपन, दूसरी तरफ जो है वो इन्होंने मोदी साहब से जो दिफाई साजो सामान है उसकी ख़रीदारी बढ़ाने के हवाले से, उसकी ट्रेड बढ़ाने के हवाले से बात की। देखिए, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को स्टडी करने की ज़रूरत है तमाम लोगों को, जो इसमें अमेरिकन जो डिफेंस या सिक्योरिटी के जो उनके एक्शंस होते हैं या जो उनकी कोलैबोरेशन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। वो इतना ह्यूज है, उसके इफ़ेक्ट्स इतने ह्यूज हैं कि उन्होंने हर खित्ते में अपने डिफेंस का जो कोलैबोरेशन है वो रखना ही रखना है। और मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा छोड़ दिया जाएगा। उसकी मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। सबसे बड़ी मिसाल अफ़गानिस्तान है। अब मैं हमेशा आपके प्रोग्राम्स में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, आपके व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि ट्रंप, हमें एंटी वॉर ट्रंप नहीं चाहिए, हमें प्रो पीस ट्रंप चाहिए। क्या जहाँ से ये वॉर इन्होंने कंप्लीट किया, कहीं मुझे बता दें कि अमेरिकन वॉर लॉजिकल कंक्लूजन पे ख़त्म हुई हो। हमेशा क्यास, कन्फ्यूजन, क्याटिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। अफगानिस्तान भी देखें डिस्टेबलाइज है, वहाँ वेपन्स छोड़ के चले गए।
بڑی انکریجنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ٹرمپ کی طرف سے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کہ جی ہم ان ویپنز کو واپس لیں گے، کیونکہ اس سے امریکہ بدنام ہو گیا. جیسے ابھی میں نے بات کر دی ہے اس پروگرام میں کہ امریکا کانفلکٹ اور وہ چھوڑ جاتا ہے، تو میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں امریکن کی انٹینشنز کے اوپر. تو ٹرمپ جب تک ہمارے یہ شکوک و شبہات پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئیں گے تو یہ رہیں گے. اگر پاکستان میں کسی جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے یا تخریب کاری ہوتی ہے یا جہاں پہ پاکستانی مارے جاتے ہیں اور وہاں سے جب امریکن کوڈڈ ویپن ملتا ہے ہمیں، نیٹو امریکہ کا کوڈڈ، کیونکہ ہر ملٹری ویپن اکوپمنٹ از مارکڈ، انٹرنیشنل کوڈز کے نیچے مارک ہوتے ہیں، تو جہاں سے وہ ملیں گے تو وہ چاہے وہ جان بوجھ کے چھوڑ کے گئے ہیں یا چوری ہوئے ہیں یا ان کو دیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں گرے ایریا میں رہیں گی اور ہم شک امریکہ پہ کریں گے. جان صاحب، وائی ٹرمپ از اگنورنگ پاکستان؟ انفارچونیٹلی دورانی، لیٹ می بی ویری فرینک اینڈ اسٹریٹ، پاکستان اس وقت فگر آؤٹ نہیں ہو رہا ان کی پالیسی میں، نہیں ہو پا رہا جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں. ہم پاکستانی، ہم ذرا ہمارا فیلئر ہے، بہت بڑا فیلئر ہے ان اے وے کہ ہم نے دیکھے 80,000 ہماری شہادتیں ہیں پاکستان میں، ہمارے 27 سے 28,000 کے قریب سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، ہمارے اس وقت زخمیوں کی تعداد آپ دیکھ لیں، پھر ہمارے سوشل جو ہمارا فائبر خراب ہوا ہے، وار آن ٹیررزم اور وار ان افغانستان، اور جو ہے ہم اس کے وکٹم ہیں اور ہم پارٹنرز تھے امریکہ کے. انفیکٹ ہم نے کھویا زیادہ ہے، پایا کم ہے اس میں. جی آف کورس، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ جو میرے خیال میں ہماری حکومتوں کی مجبوری تھی اور یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ چلنا، لیکن ہم نے کھویا بہت ہے ایز کمپیئر ٹو. تو ہماری جو میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہیز فیلڈ ٹو، جو سپیریئر ہماری ڈپلومیٹک منوور ہے نا، وہ ہم کبھی بھی اچھی طریقے سے نہیں لگا سکے، اور شاید وہ بھی ہمیں استعمال کرنے کے بعد اگنور کر دیتے ہیں. بٹ آئی اسٹل سے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان استعمال ہو کے اب اگنور ہو رہا ہے؟ یہ سب دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور اگنور ابھی بالکل ڈیفینیٹلی اگنور ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا آپ، ہم نے ریگریس کیا ہے چیزوں کے بیچ میں، اب تھوڑا سا پاکستان نے اپنے سٹانسز لینے شروع کیے ہیں. ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ جب تک ہم اکنامک سٹیبلٹی پاکستان میں نہیں لائیں گے، جب تک ہم اپنی چیزوں کو پولیٹیکلی سٹیبل نہیں کریں گے، اکنامکلی سٹیبل نہیں کریں گے، کوئی باہر کا ملک آپ کی طرف صحیح نہیں دیکھے گا. تو وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. پہلی کال کی بات تو ہو گئی، پہلا جو وزٹ ہوگا ٹرمپ کا وہ سرگوشیاں چل رہی ہیں کہ سعودی عرب کا ہوگا. وہ کیا، اس کی کیا امپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں، اس کے کیا افیکٹس ہوں گے؟ کیا پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیں، سعودی عربیہ پاکستان کا ایک درینہ دوست ہے اور ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے. آف کورس جب سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں گے یا اچھے ہوں گے تو انڈائریکٹلی پاکستان اس کا بینیفٹ لے سکتا ہے، یا تھرو دیٹ کنگ سلمان آپ اپنی لیوریجز بڑھا سکتے ہیں یا اپنا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈپلومیسی کو اچھے طریقے سے رن کرنا ہوگا اور کرافٹ کرنا ہوگا. سعودی عربیہ کے ساتھ ٹرمپ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ پہلے بزنس مین ہے، ہی از آئنگ ایٹ، جو سعودی عربیہ میں ان کا انٹرسٹ ہے وہ $600 ارب کی انویسٹمنٹ ہے جو سلمان نے، کنگ سلمان نے اناؤنس کیا کہ وہ لائکلی انویسٹمنٹ کریں گے. دیکھیں 1.2 ٹریلین ڈالر کے قریب ان کے ریزروز ہیں، جس میں سے وہ ہاف آف دا ریزروز انویسٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے بیچ میں، نمبر 1. تو 600 جو یہ بلین ہے اس کی جو انویسٹمنٹ ہے، یہ پہلا ٹارگٹ ہے. نمبر 2، ابراہم ایکارڈ جو ہوا ہے تو ٹرمپ چاہیں گے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں. ابراہم ایکارڈ میں ابھی دیکھیں 4 افریقن کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، بحرین وغیرہ ہے، UAE ہے، لیکن جب تک سعودی عربیہ اس میں نہیں آئے گا اس ایکارڈ کی وہ ویلیو یا وہ ایفیکیسی نہیں رہے گی. پاکستان آ سکتا ہے بالکل، اگر سعودی عربیہ جاتا ہے، اور اگر فلسطین کے جو سلوشنز ہیں، جو پاکستان کا ایک جو جینون سٹینڈ ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام کبھی بھی ہماری حکومت کو اپنی جو ایسپائریشن کے باہر کسی پالیسی کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، پاکستان اس وقت آ سکتا ہے جب ہمارے جو پرنسپل سٹینڈز ہیں اس کے اوپر اگر سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو آف کورس آ سکتا ہے. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب جا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس وقت جا سکتا ہے جب ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں یا جو فلسطین کا ایشو ہے یا جو مڈل ایسٹ کا ایشو ہے اس کو اگر اسرائیل ایڈریس کرتا ہے تو آف کورس دیر از نتھنگ امپاسبل. اور اگر ہمارے فلسطین بھی اس سے خوش ہیں اس ایکارڈ سے یا اس سلوشن سے تو وائی ناٹ، پاکستان کو کیا پرابلم ہوگا. عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ سیریس نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو MBS کو کہا بھی جا سکتا ہے یار آپ ذرا تھوڑا انٹروین کر کے معاملات جو ہیں وہ ریزالو کریں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو وہ اتنا کریں گے. یہ دیکھیں اگر وہ تھوڑی سی بھی ان کی چانسز ہوتے اس میں زیادہ انٹرفیئر کرنے کے تو آپ کے یہ جو ڈائلاگ اس وقت چل رہا ہے وہ کامیابی کی طرف زیادہ جا رہا ہوتا.
اچھا اس کا تعلق ڈائلاگ سے اب راہ میں راست؟ کہہ رہا ہوں افیکٹ تو پڑتا ہے بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹرمپ کسی انڈیویجول کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیں گے. اس میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب تک ہم نے رچرڈ گرینل ہیں اور 2-4 اور ہیں عہدیدار جن کی ابھی تک لابنگ دیکھی ہے سنی ہے. فری عمران خان، ریلیز عمران خان کے ٹویٹس دیکھے ہیں، عمران خان کو رہا کرو. ایک آئے ہیں جینٹری بیچ نام کے کریکٹر جن کے ٹرمپ صاحب کی جو فیملی ہیں ان کے ساتھ بڑے روابط اور بتائے جاتے ہیں کہ جی ان کے بزنس ٹرمز بھی ہیں. ہی پریزڈ پاکستان اینڈ دا رول آف پاکستان کی بیوٹی کے بارے میں انہوں نے بات کی. تو یہ کچھ ٹریڈیشن سے ہٹ کے ہوا ہے یا واقعی ایسا ہی ہونا تھا؟ وہ جو لابنگ ہے اس نے غلط امیج پیدا کر دیا پاکستان. دیکھیے پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج ہمیشہ انڈین جو کانٹیکسٹ ہے نا جی اس میں رہتا ہے. جہاں پہ بھی پاکستان باہر ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ انڈینز جو ہیں وہ اپنی لابینگ بھی کرتے ہیں اور پاکستان کو ایک بدنام کرنے کی ان کی پوری کوششیں رہتی ہیں جس کو ہم میٹیگیٹ کرنے میں تھوڑے سست ہو جاتے ہیں. بٹ اینی ویز یہ اس طرح کی آوازیں بہت ہیں امریکہ میں آپ کو بتاؤں. جینٹری بیچ کی جو اس کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے میں ان کی اسپیچ سنی ہے. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. وہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی سیکریفائسز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں 9/11 کا وکٹم کون ہے؟ امریکہ. ٹھیک ہے 9/11 کو کرنے والے القاعدہ ہے یا جو بھی ہے وہ کس کی کریشن تھے؟ وہ امریکہ کی کریشن تھے. انہی کی سپورٹ سے وہ اسٹیبلش ہوئے تھے. تو پاکستان نے اس القاعدہ کو جب امریکہ نے لڑا ہے تو پاکستان نے سب سے زیادہ بڑا رول ادا کیا القاعدہ کے خلاف. ہم نے سب سے زیادہ لوگ پکڑ کے دیے ہیں آپریشن اور سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کا ہوا ہے. تو آئی تھنک امریکہ میں ابھی ایسی آوازیں موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو سینسیبل ہیں, جن میں غیرت ہے, حمیت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کن لوگوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے. تو ہی از ون آؤٹ آف دیم. لیکن یہ آوازیں اب وہ پاکستان کے لیے اٹھائی جا رہی ہیں. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کا بھلا ہو, چاہے کسی انڈیویجول ریلیشن شپ کی وجہ سے ہو, اور کسی لابی کی وجہ سے ہو, کسی گورنمنٹ کی وجہ سے ہو, کسی کی وجہ سے ہو, اگر پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور یہ موو فارورڈ کرتے ہیں ان دا رائٹ ڈائریکشن وائل کیپنگ آر سیلف ریلیونٹ فار چائنا کے ساتھ ہماری دوستی پہ ہم کمپرومائز کا سوچ بھی نہیں سکتے کبھی بھی, نہ کسی اور. میں کیمپ میں جانے کی بات نہیں کر رہا, لیکن اس وقت جو ڈپلومیسی ہے وہ آپ نے سب طرف سے فائدہ اٹھانا. وہ لک ایسٹ لک ویسٹ والی پالیسیاں اب پرانی ہو گئی ہیں, اب لک آل اراؤنڈ ہے. تو ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرتا ہے. چائنا نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے, چائنا نے ہمیں مشکل وقت میں کام آیا, ہمارا درینہ دوست ہے اور رہے گا, اور کبھی ایسی ختم ہی نہیں ہو سکتا, اس پہ ہم کمپرومائز. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ اپنے حالات کو بگاڑ لیں. پہلے ہمیں چاہیے اکنامک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان, ہماری سیکیورٹی امپروو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے کچھ وہ کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر, تو ہمارے اندر ذرا اسپرٹ تھوڑی سی ہمیں پیدا کر. ایسے ہی ہے. اچھا جن صاحب, پیکا کے بارے میں بہت بات چیت ہو رہی ہے. اس میں بہت سے لوگ پیکا کے خلاف بھی ہیں جو کہ اب ایڈیشن ہوا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو فریڈم جتنی بھی تھی آپ کو بولنے کی لکھنے کی وہ لے لی جائے گی ریاست کی جانب سے, اور صحافی بھی اور جو پولیٹیشین ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ آج اس کو کروا لیا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا نقصان ہوگا اور کتنا فائدہ ہوگا اس کو؟ دیکھیے آف کورس صحافتی برادری اور تمام لوگ اس میں سٹریس محسوس کر رہے ہیں. شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھول دیا جائے گا اور جو بھی بات کرے گا. دیکھیں پاکستان آلریڈی وکٹم ہے فیک نیوز کا. آپ انڈیا کی میں آپ کو مثال دیں, جب ڈس انفارمیشن لیب کے جو آپریشن تھے وہ پاکستان کا ایک جو اوور آل امیج تھا اس کا بہت بڑا وکٹم رہا ہے. اور ANI وہ نیوز کرتی تھی اور اس کو پک کیا جاتا تھا انٹرنیشنل میڈیا اور پھر اس کو پھیلا دیا جاتا تھا, اور فیک نیوز اور چینلز اور بہت ساری چیزیں. یہی ابھی دیکھیں اس وقت جو ریاست کو عوام کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے بیچ میں خاص طور پہ ہمارے جو کچھ ایسے حضرات ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ایسے فیک نیوز ایسے پروگرامز کر رہے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اس کے پہ میرے خیال میں ریاست نے اس کو نا اپنی ریڈ لائن بنا لی ہے کہ یار اس کو جب پاکستان کی جو ریاست وہ سمجھتی ہے جو حکومت is the red line for ریاست in a way کہ جب آپ ریاست کو یا عوام کو اور ریاست کو لڑانے کی کوشش کریں گے, فتنے کی کوشش کریں گے, ان میں خلیج ڈالیں گے, تو پاکستان کا سیکیورٹی, پاکستان کا اکنامک سٹرکچر, پاکستان کا پولیٹیکل سٹرکچر خراب ہوگا. آئی تھنک کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے, ہاں ابھی اگر یہ لا بن جاتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرانا رسپانسبلٹی رہے گی گورنمنٹ کی کہ جینون جو فیک نیوز والے لوگ ہیں انہی کو پنشمنٹ جائے, اس کا پولیٹیکل ٹول کے طور پہ نہ یوز کیا جائے. اور تو میرے خیال میں پھر کسی پاکستانی کو اس کے اوپر پرابلم نہیں ہونی چاہیے.
وہ ہماری پرابلم تب ہوتی ہے جب ہم ایک رولز ریگولیشنز بناتے ہیں اور اس کا مس یوز کرتے ہیں. تو اسپرٹ آف دا قانون از ناٹ ویری بیڈ, اٹس ویری گڈ. اس کو امپلیمنٹ کرنے اچھی ہیں, انٹینشنز اچھی ہیں. دیکھیں ضرورت بھی ہے نا, یہ ہم ریاست نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں ہوگا تو پھر سیاست بھی نہیں ہو سکے گی, کوئی چیز اور نہیں ہو, صحافت بھی نہیں ہو سکے گی, کچھ بھی نہیں ہو سکے. آپ کیوں بیرونی ایجنڈا سب کے بیچ نا, میں نے جہاں تک انڈرسٹینڈ کیا, ریڈ کیا ہے انڈر دا لائنس, مجھے بطور جرنلسٹ اس پہ ایک پروٹیسٹ ہے کہ اس طرح سے فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ نہیں, وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر فریڈم آف اسپیچ اس کو اگر آپ مس یوز کریں گے اس قانون کو, تو پھر دیٹ از ناٹ گڈ, دیٹ از ناٹ گڈ. چیزیں اور مزید ڈیفائن ہونی چاہیے, اس میں مزید بات ہونی چاہیے. آئی تھنک گورنمنٹ آف دا ڈے ہیز ٹو ڈیسائیڈ آن دس, اس نے, کیونکہ انہی کا سب پارٹ اینڈ پارسل ہے. جان صاحب آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا, یہی چیزیں تھی بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید چیزوں پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو ویری مچ.